अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज एंड व्यूज विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। आज मेरे साथ दानिश मुराद साहब क्वेटा से मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दानिश साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू थैंक यू। दानिश साहब, बलूचिस्तान की सियासत में काफी हलचल देखने में आ रही है। जब भी हुकूमत तब्दील हुई थी और उसके बाद फिर जाम कमाल साहब सीएम बने, उसके बाद हम देखते हैं काफी खबरों में इन भी रहते हैं और बहुत सारे ऐसे मंसूबे, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि मफाद आमा के लिए हैं, वो उनका इफ्तिताह करते हैं, ग्राउंड पर नजर आते हैं। लेकिन सियासत में काफी हलचल है। उनकी अपनी जमात के लोग काफी खबरों में रहते हैं कि वो सीएम से नाराज दिखाई देते हैं। पीटीआई की जो वहाँ जो सूबाई क़यादत है वो सीएम से नाराज दिखाई देती है। और स्पीकर से जो पंजाब असम्बली बलूचिस्तान है वो भी काफी। तो बुनियादी वजह क्या है, और क्या जो हम टीवी पे देखते हैं या खबरों में देखते हैं कि बुनियादी जो मंसूबे हैं वो बाकी बलूचिस्तान की तरक्की हो रही है इस हुकूमत में या नहीं? क्योंकि आप बलूचिस्तान में रहते हैं, पूरी सियासत को और वहाँ के मकामी हालात भी अच्छे से जानते हैं, तो आप जरा बताइए कि लोगों को क्या मसाइल है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। ऐसा है कि बलूचिस्तान में जो जो गवर्नमेंट्स आती रही हैं उसी तरह काम होता रहा है। मौजूदा गवर्नमेंट में जो कागजी हम कार्रवाई में करें या दूसरे हवाले से कहें, ज़मीन पर भी काम नज़र आ रहा है। मैं ना किसी ऐसी जो हुकूमत है उनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूँ, ना मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है उनमें बिल्कुल हमें ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें हमें क्वेटा में सड़कें बनती हुई नज़र आ रही हैं, हमें स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी काम नज़र आ रहा है। रिसेंटली अभी क्वेटा का जो एक अहम सरियाब रोड है, तकरीबन कोई 20 किलोमीटर के करीब ये इस रोड पर भी काम शुरू हो गया है। यहाँ पर भी इसे जो है वो 3 रोया किया जा रहा है। मतलब एक तो 2 रोया थी आने जाने वाला, एक सर्विस लाइन भी यहाँ पर जो है वो सर्विस रोड वो बिछाई जा रही है। इस तरह जो दूसरे लिंक रोड्स हैं वो भी बिछाए जा रहे हैं। न सिर्फ सरियाब रोड, नवा किली या क्वेटा के जो मुख्तलिफ मुजाफाती इलाके हैं वहाँ पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काम किया जा रहा है। इस गवर्नमेंट को ये क्रेडिट बिल्कुल जाना चाहिए कि वो अमली काम जो है वो करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर हम दूसरे शोबों की तरफ आए, पॉलिटिक्स की तरफ, पॉलिटिक्स तो अपनी जगह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, लोग करते हैं पॉलिटिक्स, वो तो एक अहम चीज़ है। लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हम चीज़ों का देखें तो पहली दफ़ा इस गवर्नमेंट में हमें दिखाई दे रहा है वो ये था कि फुटसॉल जो एक खेल यहाँ पर वो किया गया था, मुतारिफ करवाया गया, तो उसके हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट में तकरीबन हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक 20 से ज़ायद फुटसॉल ग्राउंड वो सिर्फ क्वेटा में बनाए गए हैं। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं ओवरऑल बलूचिस्तान में तकरीबन इसके लिए खतीर रकम यानी अरबों रुपए की रकम जो है वो सिर्फ फुटसॉल ग्राउंड्स और स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के लिए मुख्तस की गई है यहाँ पर, जो मौजूदा साल में खर्च की जा रही है। और खर्च करना चूँकि कोविड की वजह से भी बहुत सारे जो मामला थे वो रुक गए थे, ठप हो गए थे। अभी पॉलिटिकल अगर सिचुएशन की बलूचिस्तान में बात की जाए तो बलूचिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन ये पहली दफ़ा नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट को तकरीबन 2 साल और चंद माह, 6 माह, 7-8 माह होने को हैं। यहाँ पर स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो वो एक दफ़ा नहीं दूसरी तीसरी दफ़ा है कि वो अपने खदशात के इजहार कर रहे हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान और मौजूदा गवर्नमेंट से। इससे कबल उन्होंने एक दफ़ा बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन वो बाद में अपने उनके जो मामलात थे वो तय हो गए थे, जिसके बाद वो इस्तीफ़ा वापस लिया गया था, नामंजूर हो गया था। इसी तरह जो मुख्तलिफ मौजूदा गवर्नमेंट की बात करूँ, मुख्तलिफ जो वज़रा थे, 4 वज़रा एक दफ़ा वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान से नाराज़ हुए और उन्होंने अपने मुतालबात पेश किए। 2 वज़रा एक दफ़ा नाराज़ हुए। और अभी के जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें यह कि एक वज़ीर ने की जो नाराज़गी है, साले बोतानी, जिनका ताल्लुक जो सरदार साले बोतानी है, जिनका ताल्लुक और वज़ीर आला बलूचिस्तान का हल्का एक ही है, वो लसबेला से दोनों का ताल्लुक है, तो वो अभी नाराज़ हुए और गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल ही उन्होंने अपना जो गुज़िश्ता रोज़ ही उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है वो गवर्नर बलूचिस्तान को दे दिया, जो बाद में मंजूर भी हो गया। तो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त सियासत के हवाले से वो काफ़ी हलचल मची हुई है यहाँ पर। कुद्दूस बिज़ंजो भी नज़र आ रहे हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी इस हवाले से जो दोनों अराकीन है यानी स्पीकर कुद्दूस बिज़ंजो और जो सरदार साले बोतानी हैं उन दोनों पर तनकीद करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। 2 रोज़ कबल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का कहा कि ये 2 ऐसे अफराद हैं जो गवर्नमेंट बनने से पहले ही हम पर तनकीद कर रहे थे, जब हमने गवर्नमेंट बनाई ही नहीं थी, जब हम वज़ीर आला बने ही नहीं थे, तब से ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर हो उनकी मर्जी पर हो, उनके कहने पर हो, या जो भी हो वो उनके मुताबिक हो। तो ऐसा मामला चल रहे हैं। फिलहाल सियासी सूरत हाल यहाँ पर गर्मा गर्म है। और आज भी वज़ीर आला जो हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान है लियाकत शाहवानी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन अफराद को जो है वो पर तनकीद के जो निश्तर हैं वो भी चलाए हैं। और सूरत हाल इस वक्त संगीन जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ीर थे यानी सरदार साले बोतानी, जिनके पास वज़ारत बल्दियात का कलमदान था, उन्होंने इस्तीफ़ा देते हुए इस बात का ऐलान किया कि आने वाले चंद दिनों में बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल वो मज़ीद जो है वो इससे ख़राब हो सकती है, चूँकि बहुत सारे वज़रा उनसे राब्ते में हैं, तहरीक इंसाफ के अरकान यहाँ पर उनसे राब्ते में हैं। बकौल उनका ये दावा है
کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے دن گنے جا چکے ہیں. یہ دعویٰ جو سابق صوبائی وزیر بلدیات ہیں وہ کر رہے ہیں. گزشتہ روز انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کا یہ دعویٰ جو ہے وہ کیا ہے. اور وزیر بلدیات جو سابق وزیر بلدیات بلوچستان کے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آنے والے چند دنوں تک بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی ایک ہوا بھی چل سکتی ہے. تو یہ پی ٹی آئی والے کیوں ناراض ہیں؟ کیونکہ جو صوبائی حکومت ہے بلوچستان کی، وفاقی حکومت تو ان سے تقریباً مطمئن دکھائی دیتی ہے، مختلف پروجیکٹس میں ساتھ ساتھ بھی ہوتی ہے، سپورٹ بھی کرتی ہے وفاقی حکومت. تو پی ٹی آئی کی جو مقامی قیادت ہے، صوبائی قیادت ہے، وہ صوبائی حکومت سے ناراض کیوں ہے؟ دیکھیے شاید یہ ابھی کا واقعہ نہیں ہے. جب بلوچستان میں گورنمنٹ بنی پی ٹی آئی ان کی اتحادی تھی، تو جب گورنمنٹ بنی تو پی ٹی آئی کو ایک وزارت دی گئی. وہ جو وزارت دی گئی وزیر صحت کا جو قلمدان تھا وہ میر نصیب اللہ مری کو دیا گیا تھا جام کمال خان کی طرف سے. لیکن جیسے ہی چند عرصہ گزرا تو وہ وزارت پی ٹی آئی سے واپس لی گئی. جب وہ وزارت پی ٹی آئی سے واپس لی گئی جو صحت کا قلمدان تھا، تو اس کے بعد سے ہی پی ٹی آئی اور بلوچستان عوامی پارٹی میں جو اختلافات ہیں وہ اسٹارٹ ہو گئے، شروع ہو گئے. اس کے بعد جو بلوچستان کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی کے، وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان پر تنقید کرتے، تو اسی طرح وزیر اعلیٰ بلوچستان ان کو جواب دیتے ہوئے جوابی تنقید کرتے. تو یہ اس دوران یہ اسٹارٹ ہوا یہ معاملات پی ٹی آئی سے جو ان کے اتحادی تھے وہ تب سے اسٹارٹ ہوا. اس کے بعد کرتے کرتے پھر وہ ان کے معاملات طے ہو گئے، اور جو پارلیمانی لیڈر ہیں بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ان کو وزیر تعلیم بنا دیا گیا، اور ڈپٹی اسپیکر بھی پی ٹی آئی کے جو سردار بابر موسیٰ خیل ہیں وہ وہاں پر ہو گئے. یعنی اتحادی کرتے ہوئے وہ ان کو ایک وزارت بھی مل گئی، ایک وہ بلوچستان ڈپٹی اسپیکر بھی بلوچستان اسمبلی ان کا بن گیا، ان کا بندہ، ان کا رکن اسمبلی، اور اس طرح ایک پارلیمانی لیڈر بھی ان کا بنا دیا گیا پی ٹی آئی کے. یہاں پر پی ٹی آئی کے بلوچستان اسمبلی میں 7 نشستیں ہیں، جن میں تقریباً ان کے پاس ایک ہی وزارت ہے، یعنی وزیر تعلیم سردار یار محمد جو یہاں پر پارلیمانی لیڈر بھی ہیں اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں بلوچستان کے امور کے حوالے سے، تو ان کو یہاں پر وزیر تعلیم بنا دیا گیا. اور گزشتہ روز ہی ان کے کچھ اور معاملات میں کھٹ پٹ ہو گئی تھی، جس کے بعد وزیر تعلیم نے بھی یہ اعلان کیا کہ ہمیں اس وزارت کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہمارا حصہ بنتا ہے اتنا ہمیں حصہ نہیں دیا گیا. وہ جو یہاں پر ایک اور پولیٹیکل پارٹی ہے جن کے 2 ایم پی ایز ہیں، ان کو ایک وزیر بنایا گیا اور دوسرے کو ایک اور عہدہ دیا گیا بلوچستان اسمبلی میں. ایک اسمبلی میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے 2 اراکین ہیں، ان میں سے ایک کو وزیر بنایا گیا ہے، دوسرے کو ایک پارلیمانی لیڈر کا عہدہ دیا گیا ہے. تو جہاں پر 2 ہیں، 2 کو عہدے دیے گئے ہیں، وہاں پر ہمارے 7 اراکین اور ہم میں سے صرف ایک وزیر اور ایک پارلیمانی لیڈر بنایا گیا ہے. صرف ایک اضافی جو ہمیں دیا گیا وہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دیے گئے. تو وہ اس سے بھی ناخوش تھے. بارہا انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اپنے خدشات کا وزیر اعظم بلوچستان سے بھی انہوں نے اظہار کیا، اس کے علاوہ میڈیا فورمز پر بھی اظہار کیا، وزیر اعظم سے بھی انہوں نے اس بات کے جو ہے وہ اظہار کیا تھا کہ بلوچستان میں جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے وہ اپنی اتحادی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو صوبے میں نظر انداز کر رہی ہے. اس پر وزیر اعظم نے بھی نوٹس لیا تھا، اور بات چیت مختلف جو سیاسی صورتحال تھی اس پر بات چیت ہوئی تھی. جس کے بعد ان کے معاملات اندرونی جو ذرائع ہیں ان کو بہتر علم ہوگا، چونکہ اندرونی ذرائع جو اندرونی خبر ہیں وہ تو لیک نہیں کرتے، لیکن یہ تھا کہ جو خبریں آتی جا رہی تھی اس میں بہت سارے معاملات تھے کہ بعض معاملات کس نوعیت کے ڈیل ہوئے ہیں، کس بات پر ڈیل ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں بلوچستان کی سیاست میں ہوتی ہیں اور ہوتی چل رہی ہیں، ابھی بھی موجودہ صورتحال میں بھی یہ ہوتی جا رہی ہیں. اب جو صورتحال بنی ہے کچھ کہنا اس وقت قبل از وقت ہوگا، لیکن جو بتایا جا رہا ہے، جو سیاسی مبصرین بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں یہ جو صورتحال یہ ہوا چل پڑی ہے، یہ اس کا جو بنیاد رکھنے والے وہ سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ جو اسپیکر ہے بلوچستان اسمبلی کے میر عبدالقدوس پزنجو، وہ ان کے بانی ہیں. یعنی سردار صالح بوتانی کو آگے لایا گیا، ان کو استعمال کیا گیا، ان سے وزارت بھی جام کمال خان نے واپس لی، اور اب وہ ایک ہوا ہے جو وہ چل رہی ہے. پی ٹی آئی والے اس لیے ناراض ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ان کا شیئر ہے وزارتوں کے حوالے سے وہ ان کو مکمل نہیں ملا. سردار صالح بوتانی اپنے خدشات کے حوالے سے ناراض ہیں. انہوں نے یہ بھی خدشہ جو ان کا موقف تھا وہ یہ بھی تھا کہ وہ بارہا کوئٹہ میں صفائی کے حوالے سے بلدیاتی نمائندے ہیں، جو دوسرے چیزیں ہیں اس حوالے سے وہ بارہا فنڈز مانگتے تھے، لیکن ان کے لیے فنڈز ریلیز نہیں کیے جا رہے تھے. آج جو حکومت بلوچستان کے ترجمان ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو سابق وزیر بلدیات سردار صالح بوتانی ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ ایک جو ہرڈل تھے، سیاسی ہرڈل تھے، جیسے ہی جو ہٹ گئے یہاں سے وزارت کا جو قلمدان ہے وہ ان سے واپس لیا گیا، تو اب صرف جو لوکل باڈیز کا جو کام ہے یا لوکل جو سطح پر جو کام ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا. یعنی انہوں نے ایک مثال دی کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ بلوچستان نے لوکل جو باڈیز کا ایک اجلاس بلایا تھا جس میں انہوں نے اپنی صورتحال کا بھی جائزہ لیا، اور یہ جیسے ہی انہوں نے اس بات کا اعلان کیا
کہ سردار صالح بودانی سے ہم نے قلمدان واپس لینا ہے، تو اس کے بعد سے ہی انہوں نے یہ جو کام ہے یہ شروع کر دیے. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہیڈل تھے، سیاسی ہیڈل کا سامنا کرنا پڑتا تھا ان کو، تو جیسے ہی وہ ختم ہو گیا تو وزیر اعلی بلوچستان نے بلدیات کے حوالے سے صوبے میں بالخصوص کوئٹہ میں کام کا بالکل آزادانہ طور پر کام جو ہے وہ شروع کر دیا. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سیاست اپنی جگہ پر، لیکن جو بلوچستان کی عوام ہے وہ صوبے کی حکومت سے خوش ہے، کیونکہ جس طرح کے ترقیاتی منصوبے ہم ٹی وی پہ خبروں میں دیکھتے ہیں وہ گراؤنڈ پر ہو بھی رہے ہیں؟ 50-50 میں یہ کہہ سکتا ہوں. کوئٹہ میں کام بالکل ہو رہا ہے، کوئٹہ میں روڈز بن رہی ہیں، یہاں پر اسپورٹس کے حوالے سے کافی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اور اسپورٹس کے حوالے سے فٹسال گراؤنڈز بھی بن رہے ہیں، اسپورٹس کمپلیکسز بن رہے ہیں. کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اگر ہم کوئٹہ سے ہٹ کر دیگر بلوچستان کے علاقوں کی بات کی جائے، بلوچستان کے 32 اضلاع کی، کوئٹہ سے ہٹ کر کوئٹہ کو ملائیں گے 33 ہوئیں گے. بلوچستان کے 32 اضلاع کی اگر ہم بات کریں تو وہاں کے جو نمائندے ہیں وہ اکثر ہر روز جب بھی بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں صرف برائے نام چیزیں جو ہیں وہ بنی گئی ہیں، وہاں پر آن گراؤنڈ کچھ نہیں ہو رہا. تو لیکن پھر جب جو حکومتی نمائندے ہوتے ہیں، حکومتی جو وزراء ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر ان کی تردید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس حوالے سے کام ہو رہا ہے. وزیر اعلی بلوچستان بارہا اس بات کی کا آن دا فلور تردید کر چکے ہیں کہ بلوچستان میں تمام تر جو کام ہے وہ ہو رہے ہیں. ابھی اگر میں کوئٹہ کی بات کروں تو کوئٹہ میں جو ہے وہ کام بالکل ہو رہا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. وہ اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ کوئٹہ جو ہے جو شہر بنایا گیا تھا وہ 50,000 لوگوں کے لیے، 50,000 نفوس پر مشتمل جو خاندان یا لوگ ہیں ان کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن ابھی جو موجودہ جو آبادی ہے بلوچستان کوئٹہ کی وہ 35 لاکھ ہے، یعنی ایک 50,000 کا شہر وہ 35 لاکھ کی آبادی تک جا چکا ہے. ابھی تک اس کے روڈز وہی 1935 کے زلزلے کے بعد وہی بنائے گئے تھے، بلڈنگز ابھی بھی 1935 کے بعد کے جو بنائے گئے ہیں وہ بھی ہیں. تو اس طرح سے کام نہیں ہو رہا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اگر ڈیولپمنٹ آ رہی ہے تو آہستہ آہستہ یہ بھی بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے یہاں پر. ہاں یہ ہے کہ سڑکیں بھی تو کچھ طرح سے نہیں بنی، جو اسپورٹس کے حوالے سے یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں یا دوسری چیزوں کے حوالے سے برجز یہاں پر اس طرح نہیں بنے. کوئٹہ میں اگر گنے چنے کوئی 3 سے 4 پل ابھی تک بنے ہوں گے اتنے عرصے میں. یہ صرف اس گورنمنٹ کی نہیں، اس گورنمنٹ سے قبل بھی جو بنے ہوئے، اس گورنمنٹ میں تو ابھی تک ایک بھی یہاں پر پل نہیں بنا. ہاں یہ ہے کہ لنک روڈز بن رہے ہیں، دوسرے سروس روڈز ہیں وہ بن رہے ہیں، کچھ اسپورٹس کے حوالے سے کام زیادہ ہو رہا ہے. یہ اس گورنمنٹ میں اگر ہم بات کریں تو اسپورٹس کو زیادہ دیکھا گیا ہے. اس میں اس بات میں نہیں ہے کہ اسپورٹس کے حوالے سے گراؤنڈز بنائے گئے، فٹسال گراؤنڈز بنائے گئے، اسپورٹس کمپلیکسز بنائے گئے. کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں یہاں پر. اور بلوچستان کے دوسرے علاقوں میں بھی گورنمنٹ دعویٰ تو کرتی ہے کہ بن رہی ہے، لیکن وہاں کے جو نمائندے ہیں اگر وہ گورنمنٹ سائڈ کے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بنتے ہیں، لیکن اگر وہ حزب اختلاف یعنی اپوزیشن کے ہیں تو وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ وہاں پر صرف ایک برائے نام جو چیز ہے وہ دیا گیا ہے. گورنمنٹ اس طرح عملی کام ان کے علاقوں میں نہیں کر رہی. اگر کچھ عرصہ قبل آپ کو یاد ہو کہ یہاں پر جو حزب اختلاف اراکین ہے بلوچستان اسمبلی کو، انہوں نے وزیر اعلیٰ اس کا بھی گھیراؤ کیا تھا اس بات میں کہ انہوں نے پی ایس ڈی پی میں ان کے علاقوں کو نظر انداز کیا تھا. تو اس بارے میں جو حزب اختلاف اراکین ہیں وہ انہوں نے بھی اپنا ایک واضح موقف رکھا تھا کہ گورنمنٹ کو حزب اختلاف اراکین کے جو حلقے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے اس بات کا الزام بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان پر عائد کیا تھا کہ جہاں جہاں حزب اختلاف اراکین ہیں وہاں پر سالانہ صرف 2 کروڑ کے فنڈز دیے گئے ہیں، یعنی 2 کروڑ کے ترقیاتی کام وہاں پر کیے جائیں گے. ابھی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے کمپیئر کریں ان کے حلقوں کو گورنمنٹ کے حلقوں جو عوامی نمائندے ہیں، سرکاری جو گورنمنٹ کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے حلقوں سے اگر آپ کمپیئر کریں تو وہاں پر ایسے بھی کہ 10 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ تک بھی دیے گئے ہیں. مطلب ایک حلقہ ہے جہاں پر صرف 2 کروڑ کے کام ہو رہا ہے اور ایک حلقہ ہے جہاں پر تقریباً 30 کروڑ تک کے بھی کام ہو رہے ہیں سالانہ. تو اس طرح یہ الزام تراشیوں کا بھی سلسلہ جاری ہے. لیکن کوئٹہ میں کوئی بھی جو ایم پی ہے، کوئٹہ کے 5 ایم پی ان میں سے کوئی بھی بلوچستان عوامی پارٹی سے نہیں ہے. ایک جو 2 ہیں وہ ایس ٹی پی سے ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی سے ہیں، پی ٹی آئی سے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی کے کوئی بھی ایم پی نہیں، لیکن کوئٹہ میں اس وقت کام جاری ہے. اچھا دانش صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر یہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی نسبت کافی عرصے بعد بلوچستان میں خاص طور پہ کوئٹہ میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اگر یہ اپنی مدت پوری کر لیتے ہیں، اگر ان کی کوئی ٹانگیں نہیں کھینچتا، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی حالت کچھ بدل جائے گی، وہاں کی عوام کی حالت کچھ بدل سکتی ہے؟ میرے مطابق نہیں، کیونکہ بلوچستان میں صرف سڑکیں اگر آپ بچائیں گے تو سڑکوں سے تو بے روزگار بندے وہ کیا کریں گے. ہاں سڑکوں سے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی اگر بچائی جا سکتی ہے. بلوچستان دور افتادہ علاقے ہیں بلوچستان کے، تو وہاں سے آپ سڑکوں پر یہاں سے آپ کسی کو ایمبولینس کے تھرو یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن سڑکیں بنانے سے زیادہ لوگوں کو روزگار دیے جائیں. بلوچستان کے دور افتادہ علاقے ہیں، وہاں پر لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا، روزگار سے دور کی بات ہے. ان کو یہ ہے کہ جو بنیادی ضرورت ہے بجلی وہاں پر ہے نہیں،
وہاں پر وہ سولر سسٹم کے ذریعے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. کھانا وہاں پر ملتا نہیں ہے ان کو, وہ جو پہاڑوں پہ جو ملتے ہیں ان کو جو چیزیں ہیں وہ کھاتے ہیں, وہ کھانے پر مجبور ہے. یہ صورتحال ان علاقوں کی جہاں سے ہمارے جو گزرا ہیں بیٹھے ہوئے اس وقت, میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا, اس وقت وزیر داخلہ کا تعلق کلات سے میرا تعلق بھی ہے. میں وہاں کے لوگوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں. کلات میں جب سے پاکستان بنا ہے ایک دفعہ صرف گزشتہ حکومت میں وہاں پر سنگل سڑکیں جو ہیں وہ بنی, اور وہاں پہ کلات کا ایک علاقہ ہے شیخ اڑی جہاں سے گیس دریافت ہوئی, تو پی پی ایل والے وہاں سے ایوی مشینری لے کے جو سڑکیں پہلی دفعہ بنی تھی وہ سارے دوبارہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئی, ٹوٹ پھوٹ گئی. تو جو ایک چیز بنی تھی وہ وہاں سے دوبارہ ہوگی. ابھی اس طرح کلات کے اگر میں صورتحال کی بات کروں, وزیر داخلہ بلوچستان کا تعلق کلات سے ہے, وہ کلات کے ایم پی ہیں جو اس وقت وزیر داخلہ ہیں موجودہ. تو وہاں پر لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے. آپ جو پیسے یہاں پر لگا رہے ہیں وہ وہاں یہاں کی سڑکیں وہ 70 سالوں جس طرح ہیں وہ تو گزارا ہے چل رہی ہیں, لیکن جو پیسے آپ یہاں پر لگا رہے ہیں وہ وہاں پر اگر آپ پانی کے لیے ایک ٹیوب ویل لگا دیتے, وہ وہاں پر کسی کو کوئی روزگار دینے کے لیے کچھ لگا دیتے, وہ آپ وہاں پر معیاری تعلیم کے لیے, کلات میں کالج نہیں آپ کالج بنا دیتے, وہاں پر کوئی یونیورسٹی بنا دیتے. اگر کلات میں یونیورسٹی بناتے تقریباً وہ 3 سے 4 اضلاع وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے تھے. اس وقت بلوچستان میں یونیورسٹی صرف کوئٹہ میں موجود ہیں, ایک صرف لسبیلا میں جو میرین سائنسز یونیورسٹی ہے, اس کے علاوہ بلوچستان میں کہیں بھی یونیورسٹی نہیں ہے. تو اگر آپ یہ جو پیسے یہاں پر لگا رہے ہیں آپ تعلیم کے لگا دیتے, آپ کے اچھے خاصے انجینئرز نکل آتے آج نہیں 10 سال 15 سال 20 سال بعد, کیونکہ یہ ٹائم جو ٹیکنگ پروجیکٹ ہیں, تو 20 سال بعد آپ کو شاید اس طرح آپ نے یہ چیزیں بنا دیے ہوتے, تو اس کے بعد اگر آپ کو یہ پھر جو پیسے آپ کے رقم بچ جاتے ہیں وہ یہاں پر آپ لگا دیتے, کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن میرے نظر میں یہ تھا کہ سڑکیں بنانے سے زیادہ لوگوں کو روزگار دینا یہ زیادہ فائدے مند ہو سکتا تھا. تو دانش بھی بہت ساری معلومات لینی ہے آپ سے, مزید بھی آپ سے میں ٹائم لیتا رہوں گا انشاءاللہ, مجھے امید ہے آپ بھی ٹائم دیتے رہیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ ملک کی, قوم کی, ہمارے بلوچستان کی حالت بدلے گی, کیونکہ آپ کی ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ملک ترقی کرے, اور سیاستدان ایک دوسرے کی جو ہے وہ کھینچے تانی میں جو اپنی سیاست کا فائدہ تو ضرور کرتے ہیں, لیکن پھر نقصان بنیادی طور پر عوام کا ہو جاتا ہے. اگر کوئی حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو پھر سیاسی مخالفت کی وجہ سے وہ کام ترقیاتی ہو نہیں پاتے, جس کی وجہ سے بنیادی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, بلوچستان کی عوام انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گی, بلوچستان ترقی کرے گا تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. پھر انشاءاللہ زحمت دوں گا. اللہ حافظ.